कहना चाहेंगे कि पोलिंग के अमल को रोकना, उसमें ताखीर करना और उसको एक मामूली वाकया करार देना, और वो भी कश्मीर जैसे हसास इलाके में, ये हुकूमती टोले नून लीग की ना सिर्फ ज़हनियत की अक्कासी है बल्कि इनकी सियासी तारीख है और इनकी सियासी खसलत है। जो आज हमें मध्यम आंच का ताना दे रहे थे, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हस्बे साबिक आज ये धांधली से जीती हुई सीटों पर जिस तरीके से कौम के सामने इतरा रहे थे और इस ताकत पर इतरा रहे थे जो वो समझते एक जाली मैंडेट से उन्हें हासिल हुआ है, हस्बे साबिक आंच तेज होने पर ये इसी तरह से कौम के सामने मातम शुरू कर देंगे जैसे इन्होंने तारीख में हमेशा किया। अब तक के रिजल्ट का नून लीग को पहले से ही इल्म हो गया और उनके वुज़रा ने आकर अपनी जीत का ऐलान कर दिया। ये ऐलान इस दिहाई का, ये इलेक्शन इस दिहाई का मुताफ़िन ज़दा, धांधली का मुरक्का और मुतनाज़े तरीन इलेक्शन है। और ये इलेक्शन और इसकी आड़ में जो धांधली करवाई जा रही है वो कश्मीर में एक नई आग लगाने का प्लान भी है और वजह भी बनेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बार बार निशानदही की, मगर इसके बावजूद कि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी बार बार आपको निशानदही कर रही है कि ये एक हसास इलाका है, इसकी एक इंटरनेशनल अहमियत है, आप यहाँ अपनी धांधली की आदत को रोकें और आवाम को अपने नुमाइंदे चुनने की इजाजत दें, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती और कमाल ढिठाई से ये अपना खेल खेलते रहे। और ये पेशन गोई सच साबित होगी कि आग और खून का ये खेल जो इन्होंने शुरू किया है, ये खेल कश्मीर कौस को भी नुकसान पहुंचाएगा। हमें यह बताया जा रहा है कि इस इलेक्शन में 96 और 99% टर्न आउट रहा है। हम पाकिस्तान के अवाम से पूछते हैं, हम उन तमाम सियासी कारकुनों से पूछते हैं या उन तमाम वोटरों से पूछते हैं जिन्होंने कभी भी, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बड़े सगीर के किसी इलेक्शन में आप हमें 96, 99 और 100% का टर्न आउट दिखा दें। अगर ये समझते हैं कि हम ये मान लेंगे या पाकिस्तान या कश्मीर के अवाम ये मान लेंगे कि मुआवजाती तौर पर नून लीग के हक में पूरी कश्मीर की अवाम जो है वो उमड़ पड़ी वोट डालने के लिए, तो ये इनकी खाम ख्याली है। नून लीग के लिए मोहब्बत जो है उसके दरिया उमड़ना शुरू हो जाएं और वो भी कश्मीर में इनके रोल के बाद, तो ये क़यामत की निशानी। इस 2 नंबर इलेक्शन के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि सियासी क़यामत दूर नहीं है, और जब इस मुल्क में जो ज्यादा दूर नहीं सियासी क़यामत के आसार नजर आएंगे तो ये जो वोट चोरी करते रहे हैं इनके अपने हाथ गवाही देंगे कि हाँ, हमने इन हाथों से ठप्पे मारे हैं और लोगों का मैंडेट चोरी किया है। और हमें रोने धोने देने के ताने देने वालों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अवाम की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं कि वो भूल जाएं कि किस तरह से बाल खोल के मातम करने के बाद, सियासी आंच तेज होने के बाद, हालात के बदलने के बाद अपने बाल खोल के मातम करने वाले बोरिया बिस्तर खोल करके इस मुल्क से एक दफा नहीं कई दफा जा चुके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में अल्लाह का शुक्र है इस किस्म की कोई जिल्लत नहीं आई कि वो अपने लोगों को छोड़कर अवाम के बीच में से बोरिया बिस्तर गोल करके यहां से रातों रात भाग जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान ने अगर बीमारियां काटी हैं तो इसी मुल्क की जेलों में, अगर उन्होंने अपनी मुश्किलें काटी हैं तो इन्हीं अवाम के दौरान और अपने कारकुनों के दरमियान। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो लोग जो सदर जरदारी के मरहूने मिन्नत आज जहां बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं और बराजमान हैं, आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो उन्हीं से आईनी ओहदों से इस्तीफों का मुतालबा कर रहे हैं। जिस हुकूमत की ये हालत हो कि उसके अपने वुज़रा उसका पोल खोलते हैं और रोजाना की बुनियाद पर खोलते हैं और वो अपने वुज़रा का जवाब देने के बजाय थर थर कांपें
اور لوگوں کو اپنے لوگوں کو منع کریں کہ ان کا جواب نہ دیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس حکومت کی سیاسی حیثیت کیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آئینی عہدوں پر ضرور ہیں، اور اگر یہ آئینی عہدے ہیں تو آپ کے عہدے بھی دائمی عہدے نہیں ہیں، آپ کے عہدے جو ہیں وہ بھی عارضی عہدے ہیں، اور آپ کو بھی یہاں ہمیشہ کی بادشاہت نہیں دی گئی ہے، اور نہ یہ ملک، یہ مملکت خداداد پاکستان آپ کو لیز پر دے دیا گیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ ایم این اے کہاں ہے جس کو گولی لگی ہے؟ وہ ایم این اے یہی ہے، وہ کارکن جو تشدد کی وجہ سے ہلاک ہوا، جس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، وہ خدا کے پاس ہوگا اور وہ آپ کے گروبانوں پہ ہاتھ ڈالنے کی تیاری میں ہوگا۔ اور وہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو آپ کی سی سی ڈی کے بھینٹ چڑھے؟ وہ تمام لوگ کہاں ہیں جنہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی نظر کر دیا گیا؟ ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لڑکیاں؟ یہ زیادہ پرانی بات نہیں، دفن کر دیا گیا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ ذہنی معذور لڑکی جس کو تخت لاہور کے تھانے میں ایک ایس ایچ او 2 دن تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا؟ کہاں ہے وہ سب؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ نون لیگ جس حکومت پر اترا رہی ہے، جو حکومت بنانے جا رہی ہے، وہ ایک متنازع حکومت ہوگی اور تاریخ میں رہے گی، اور ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا کہ یہ کسی آئندہ آنے والے عوامی دباؤ کا سامنا کر سکیں، کوئی مذاکرات کر سکیں، نہ یہ فریق بن سکتے ہیں، نہ یہ ثالث بن سکتے ہیں، اور نہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کے جیتنے والے امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں جا کر جیت کا جشن بھی نہیں منا سکیں گے انشاءاللہ، وہ اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ ہر تھوڑی دیر بعد ان کے پیادوں کا ٹولہ ٹی وی پر آتا ہے اور سندھ کی عوام کا دکھڑا روتا ہے، یہ ان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ریکارڈ پر آنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پری پول الیکشن کے دن والی ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ، ہم نے تمام ریگنگ کی کئی سو جو ہے شکایات وہ رجسٹر کروائی ہیں، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم تمام اپنا جو ہے ریکارڈ بھیجنے کو تیار ہیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے۔ ہم یہ بھی کہیں گے کہ الٹی گنتی کے نام سے ان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، اور یہ جو دھاندلی کی نتیجے میں حکومت بنائیں گے کشمیر میں اور دھاندلی کی روایت ڈالیں گے تو ان کی اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت کے نیفے میں ہی پستول چل جائے گا۔ ہم آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ کے اتحادی ضرور ہیں، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں۔ آپ کو غلامی کی عادت ہوگی، لیکن ہم آپ کی ہر بات کا جواب دیں گے، ہمیں بخوبی آتا ہے۔ آپ اینٹ ماریں گے تو ہم پتھر سے جواب دیں گے۔ اب میں اپنی کولیگ شیلا رضا صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ روشنی ڈالیں اس الیکشن کی حقیقت پر۔ بہت شکریہ آپ سب کا، مہربانی آپ لوگ تشریف لائے۔ دیکھیے، الیکشن کوئی بھی ہو بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ عوام اس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو تو دھاندلی کو باہر کر دو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھاندلی کو آپ نکال دو۔ تو ووٹ کو عزت آج جو مل رہی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ جی بی کے الیکشن سے لے کر اور آج کے الیکشن تک، جیسے کہ کہا کہ پری پول ریگنگ بھی ہوئی، الیکشن ڈے پہ بھی ہوئی، اور آفٹر پول بھی ہوئی۔ جی بی میں ہمارے کینڈیڈیٹ کو اغوا کیا گیا، نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، ری پولنگ کے نام پہ کوشش کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ وہاں پہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جس کو یہ ترقی کہتے ہیں وہ ترقی نہیں ہے، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ اطراف کے لوگ انہیں خوش کرتے ہیں کہ یہ ترقی ہے۔ ورنہ آج لاہور سے باہر جائیں، جو آس پاس چھوٹی چھوٹی ساری جگہیں ہیں ڈوبی پڑی ہیں۔ آج تک آپ کے پاس آپ کا سیوریج سسٹم نہیں ہے، کتنے عرصے سے آپ کے خاندان کی حکومت تھی۔ تو میں آج کے الیکشن کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، آپ 12 سیٹیں تو جیب میں رکھ کے ہی چلے تھے نا۔ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار آ رہے ہیں آج کل، تو 12 سیٹیں تو آپ کی جیب میں ہی تھیں، آپ کی حکومت ویسے ہی بن جاتی۔
کیا ضرورت تھی کہ چودھری یاسین کی برادری نہیں ہے؟ اس سے پہلے کیا وہ بغیر برادری کے جیتتے تھے؟ کیا جاوید بڑھانوی کو برادری کی وجہ سے ہرایا گیا ہے؟ کیا بیرسٹر سلطان کے بیٹے یاسین سلطان کو برادری کی وجہ سے ہرایا گیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس کی برادری کہاں پہ؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ راجہ بھمبر کے پرویز اشرف کی برادری کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ انقلابی کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ یا آپ ہمیں بتائیں گے کہ چودھری لطیف اکبر کے مقابلے میں آپ نے جس کو کھڑا کیا اس کی شہرت کیا ہے؟ تو یہ 5-6 سیٹیں جس میں آپ نے صرف اس وجہ سے دھاندلی کی کہ کہیں جی بی جیسا حال نہ ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ ابھی تک تو ہمیں 17 سے 20 سیٹوں کے درمیان کا ہی تانا ملتا ہے کہ یہ ایڈجسٹنٹ پنجاب سے جو ہیں سیٹیں یہ ختم ہو گئیں، تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر تو مہارانی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے کہ لو تمہیں یہ دے دیا۔ تو اس کا آپ نے یہ نکالا نتیجہ کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ فائرنگ، آپ نے وہاں پہ ایسی چیزیں ملی ہیں وہاں پہ کہ جس پہ آپ ووٹ ڈالتے ہیں اس کا وہ حصہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے پوری بک کا، جو کہ ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ پاس ہونا چاہیے۔ یہ ساری آپ کی پولنگ کے اوپر دھاندلی کی، ووٹ کو عزت دو کی مثالیں۔ اور آج جب آپ ہم سے بات کر رہے ہیں تو اتنی ڈھٹائی سے کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس آپ نے کیا بھیجا؟ تو بھائی الیکشن کمیشن کے پاس آج 1 بجے سے پہلے 26 کمپلین گئی ہیں۔ 9 بجے جب صبح ہوئی ہے، اس سے کہ جس وقت آپ کی پولنگ شروع ہوتی یا کوئی خبر بننے کا ٹائم ہوتا، اس سے پہلے ہی آپ نے آج بنی منہاسا اور بنی مالداراں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، راستے بند تھے اور وہ شاید ابھی تک نہ کھلا ہو۔ میرے پاس یہ پوری ایک تفصیل ہے اور آپ بھائیوں کو بھی ہم نے دے دی ہے کہ 1 بجے سے پہلے 29 کمپلینٹ تھیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سینٹرل باغ پولنگ اسٹیشن 9 مالدارا گورنمنٹ پرائمری اسکول کی آئی ہے کہ اس کو بھی ہوسٹیج کر لیا گیا، اور وہاں پہ ووٹ کو عزت اس طرح دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے دھڑا دھڑ جعلی اسٹیمپ لگائے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو کہاں کی بتاؤں؟ میں آپ کو بتاؤں کرسن ڈھائرہ بالا حلقہ حویلی 168 پولنگ نمبر، ٹھیک ہے، 168 پولیس سے میٹیریل چھین کے جو ہے فائرنگ کی گئی، کیونکہ یہ نام ایسے میں سارے پڑھ سکتی ہوں، میری ساری کمپلینٹ بھیجی ہوئی ہیں۔ تو یہ ووٹ کو عزت دینے کے جو آپ کے طریقے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ سامنے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارا ایم این اے ہے، گولی لگی ہے، خون بہا ہے، لیکن پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے کہ اسے ہم ملک سے باہر بھیج دیں گے، لے کے آئیں گے ہم اسے اسمبلی میں۔ آپ دیکھیں گے اسمبلی میں وہ آیا ہے، اور سی ایم ایچ میں اس کو دکھایا گیا تھا۔ آپ کتنا جھوٹ بولیں گے؟ جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ سچ پہ غالب آ جائے، لیکن ہم آنے نہیں دیں گے۔ اور یہی میرا آج آپ سے کہنا ہے کہ واقعی آپ یہ حکومت بنا لیں گے، لیکن آپ کبھی کوئی جلسہ نہیں کر سکیں گے جیسے آج تک آپ نے کیا۔ آپ کی خواتین پریس کانفرنس کریں گی لیکن سوال لینے کی اجازت نہیں دیں گی کہ کوئی ان سے سوال کر لے، پبلک میں نہیں جائیں گی، صرف وہاں جائیں گی جو کنٹرولڈ ہو، اور پھر وہاں پہ اپنی مرضی کے نعرے لگوا لیں گی۔ تو یہ حکومت نہیں ہوتی ہے۔ حکومت وہ ہوتی ہے جب آپ کے کینڈیڈیٹ کو لوگ دل سے تسلیم کریں، دل سے چاہیں، دل سے ووٹ ڈالیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیا معاملہ ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا سمجھتی ہوں کہ زیادتی ہو گئی، اور جی بی سے لے کے کشمیر تک پنجاب موٹیویٹڈ کیمپین ان لوگوں سے چلوائی گئی جن کو عوام نے نہیں پوچھا۔ کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے گھر میں نہیں پوچھا جاتا، ان سے کیمپین چلائی گئی، بلو دا بیلٹ باتیں کروائی گئیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو تک پہنچا گیا۔ تو کوئی بات نہیں، آج شام 5 بجے کی بات ہے، جیت جائیں گے آپ، جیت جائیں۔ آپ کو چاہیے تھی ضیاء قمر کی سیٹ، آپ نے وہاں بہت دھاندلی کر لی۔ آپ کو چاہیے ہوگی LA 16 جہاں پہ آپ نے بہت دھاندلی کر لی، لیکن کل سے آپ ویسے ہی 20 تک کہتے ہیں، کوئی گنتی کہتا ہے آپ کی، کوئی 17 تک کہتا ہے، لیکن یہ 17 اور 20 سے الٹی گنتی شروع ہوگی، 100 سے نہیں۔ یہ آپ یاد رکھیے گا۔ جی بہت شکریہ جی۔ مجھے بڑی حیرانگی ایک بات سے ہے کہ جب بھی پنجاب کے لوگ پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں یا ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھتے ہیں تو موازنہ شروع کر دیتے ہیں پنجاب اور سندھ کا، چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں جہاں آپ لاہور اور کراچی کا موازنہ کرتے رہے، چاہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز ہوں
जहां पर आप घूम फिर के वहीं सिंध पे आ जाते हैं। मैं थोड़ी सी कारकर्दगी आपको आपके पंजाब की बता दूं। हमने बड़े दावे सुने, हमने बड़े बड़े दावे सुने कि लाहौर बड़ा सिक्योर शहर है, पंजाब में औरत की तरफ आंख उठा के कोई नहीं देख सकता, पंजाब की औरत बड़ी मजबूत है, पंजाब की औरत जो है वो उसकी इज्जत जो है उसके सर पे ताज है, उसको कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। मैंने बड़े बड़े दावे सुने फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। मुझे इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि जिसको आप सेफ सिटी कहते हैं, वहाँ पर एक जहनी माजूर बच्ची 19-20 साल की बच्ची, उसको गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उसके साथ ज्यादती की जाती है। और करता कौन है? एक सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। रफा दफा बात कर दी गई और ये कहा गया कि पंजाब की औरत बड़ी महफूज है और अगर कोई उसके ऊपर आंख उठा के देखेगा तो आंख नोच लेंगे। बड़े बड़े दावे हमने सुने, बड़ी खुशी हुई बहैसियत एक औरत की। मुझे पलवशा को, शैला बाजी को बड़ी खुशी हुई, हमें अच्छा लगता है कि जब औरत महफूज होती है। लेकिन आप जिस शहर की बात करते हैं, जिस शहर के दावे करते हैं कि वो महफूज है और बिलखुसूस खवातीन के लिए महफूज है, उसी शहर के एक थाने में एक जहनी माजूर बच्ची के साथ रेप किया जाता है और उस पर किसी को पशेमानी नहीं है। आपके पंजाब के अंदर सीसीडी बनाई गई 2025 अप्रैल मई के अंदर बनाई गई और कहा गया जी क्राइम कंट्रोल करेंगे। वो क्राइम क्या कंट्रोल करने निकले, वो तो डेथ स्क्वाड बन गया। उसके ऊपर हम बात करते रहे, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन ने एतराजात उठाए। 670 सीसीडी लेड इनकाउंटर्स इन पंजाब, 670, इट्स अ ह्यूज फिगर, और कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। क्या आपने अदालतें बंद कर दी हैं? क्या आपने इंसाफ के दरवाजे बंद कर दें? आपने बस ये कहा है कि जी गोली उठाओ मार दो, ये मुझे पसंद नहीं है, ये थोड़ी सी ऊपर ऊंच नीच कर रहा है, तो आपने तो कानून बंद कर दिया, आइन बंद कर दिया, कानून बंद कर दिया, इंसाफ बंद कर दिया। आपने कहा कि जी मार दो। अगर ये इंसाफ आपके पंजाब में देना है तो इस किस्म का इंसाफ सिंध में नहीं होगा जी। हम बंदूक उठा के गोली नहीं मार देते, हम अदालतों में जाते हैं, हम कानून के तकाजे पूरे करते हैं। फिर आए जी बच्चों की बातें। मुझे आज मेरे दिल को तकलीफ हुई, आज एक रिपोर्ट आई है कि पिछले 6 माह के अंदर 1914 केसेस चाइल्ड अब्यूज के पूरे पाकिस्तान में हुए, जिसमें बच्चों के साथ मॉलेस्टेशन है, पोर्नोग्राफी वगैरह तमाम चीजें, और उसके 90% वो केसेस पंजाब से हैं। 90% ऑफ दोस केसेस आर फ्रॉम पंजाब। इसका मतलब है 1700 से ज्यादा केसेस सिर्फ पंजाब में बच्चों के साथ बदसलूकी और ज्यादती के हैं। खुदारा, बड़ा अच्छा लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ पर कुछ सफाई सुथराई है, लेकिन वो ऐसे शहर का क्या फ़ायदा जहाँ आपके बच्चे महफूज नहीं हैं, जहाँ आपके बच्चों के साथ ज्यादती हो, जहाँ आपके बच्चों की पोर्नोग्राफी बन रही हो, जहाँ पर आपकी औरत के साथ थाने में रेप हो रहा हो, जहाँ पर आपकी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो सीधी गोली मार के हलाक कर दे एक बेगुनाह को, बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी मुकदमे के। और फिर आप बात करने चलते हैं मवाजने की, सिंध और पंजाब की। अभी हालिया बारिशों में क्या हाल हुआ है पंजाब का? शैला बाजी ने तो सिर्फ लाहौर को छोड़ के बाकी शहरों की बात करी। लाहौर में जिसमें आपने पूरे पंजाब का बजट लगा दिया है, उस बाकी पंजाब जो है उसका कोई लेना देना नहीं, सारा बजट आपका लाहौर में है। लेकिन क्या सड़कें डूबी हुई थी। हमें तकलीफ हुई, हमारे भाई बहन वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर बारिशों की वजह से जो सेवरेज बह गया, जो छतें गिर गई, उसकी वजह से अमवात हुई, हमें तकलीफ हुई। हमने उस पर सियासत नहीं की, हमने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि ये देखो जी, ये देखो, ये पंजाब का ये हाल है बारिशों के अंदर। जो आप करते रहे हैं, आप बैठ जाते हैं।
خدارا آپ اپنے پنجاب پہ فوکس کریں, پنجاب کے اندر کوئی نظام لے کر آئیں. یہ نظام نہیں ہوتا کہ آپ بندوق اٹھا کے سامنے والے کو گولی مار دیں. نظام وہ ہوتا ہے جب ایک عام آدمی کو انصاف ملے, عدالتوں سے انصاف ملے, آپ کی پروسیکیوشن جو ہے وہ منصفانہ تحقیقات کرے, آپ کی عورت محفوظ ہو. وہ تھانے جس کا آپ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جی پنجاب میں کرائم نہیں ہے, دیر از نو کرائم ان پنجاب, دیر از نو کرائم ان لاہور, وہاں پولیس اسٹیشن میں ریپ ہو رہے ہیں. مجھے دکھ ہے, ہم سب کو دکھ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے دعوے کیے تھے آزاد کشمیر کے الیکشنز میں کہ ہماری تو جیب میں سیٹیں ہیں, وہ جیب سے ہی نکل رہی ہیں باہر, وہ جیب سے ہی نکلی, وہ ساری سیٹیں جیب سے نکلی آپ کی. وہ مہاجر سیٹیں جو آپ کی پنجاب میں تھیں وہ تو آپ کی جیب سے نکل گئیں, لیکن جو خیبر پختونخوا میں تھی جہاں آپ کی ایڈمنسٹریٹو مشینری نہیں تھی, وہاں پر جناب مانسیرا سے جو کیپٹن صفدر صاحب کا اپنا حلقہ ہے, اپنا پولنگ اسٹیشن ہار گئے. وہ یہ آپ کی مقبولیت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس قسم کے دھاندلی زدہ الیکشن کروا کے ایک فیک مینڈیٹ کے ساتھ اے جے کے اندر اگر آپ حکومت بنا بھی لیں گے, جو آپ بنانے جا رہے ہیں, 1:30 بجے پریس کانفرنس ہو رہی جی ہم میجورٹی کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں, لیکن آپ اس ویلی میں جو آلریڈی اشتعال میں بھری ہوئی ہے, گری ہوئی ہے, تکلیف میں ہے, بغیر مینڈیٹ کے آپ وہاں کے مسائل حل نہیں کر پائیں گے, اور آپ کو اتنی مشکلات ہوں گی کہ آپ کو ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے پیروں کو پکڑنا پڑے گا. شکریہ. میڈم جس طرح کی آپ لوگوں کی پریس کانفرنس ہے, اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ بالکل فلی دھاندلی ہے ہوئی ہے. تو پیپلز پارٹی مطلب جس طرح کی آپ کہہ رہے ہیں, تو کس حد تک آپ جائیں گے اس دھاندلی کو روکنے کے لیے, یا لوگوں کو بتانے کے لیے, یا پی بل کو مجبور کرنے کے لیے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلا ثبوت تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہماری تمام کمپلینٹس ہیں, ٹھیک ہے, آج کی بھی اس سے پہلے کی بھی. ہمارے پاس ثبوت ہے کہ 11 سے 25% تک ٹرن آؤٹ میر پور میں رہا, لیکن جیسے ہی پولنگ اسٹیشنز قبضہ ہوئے 25 چڑھوئی کے, 90 سے 95% تک گیا. اور ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, ہمارے پاس جو ہیں شہیدوں کے گھر والے بھی ہیں. تو یہ سب وہ ثبوت ہیں. نہیں مانیں گے, آج تک ان کا دن ہے, کر لیں وہ کرنا ہے, پھر ہماری پارٹی کا موقف سامنے آ جائے گا. اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو ان کو پنجاب میں جو رزلٹ آیا تھا اس کے بعد کہ جی بی کے رزلٹ کے بعد سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جو بھی تھوڑی بہت عزت ہے وہ انسان کی ایمانداری میں ہی ہوتی ہے. جی آپ لوگوں نے ایک معاملہ ان کے ساتھ مس ہینڈل کیا جس کی وجہ سے آج آپ سے لوگ ناراض ہیں. دوسری بات, جب آپ کے پرائم منسٹر تھے وہ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے تو لازمی بات ہے کہ وہ بالکل ہی بے اختیار ہے. انہوں نے ٹی وی کے اوپر بھی کہا کہ میرے لیے بات چیت کے دروازے ہمیں کھلے رکھیں, لیکن طلعت حسین کے پروگرام میں ایک میسج آیا کہ بات چیت نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد وہ بات چیت نہیں ہوئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی حکومت کے لیے ہاتھ بنے ہوئے تھے؟ آپ لوگوں نے بھی آج تک نہیں بتایا کہ حکومتیں کون چلا رہے ہیں. جب آپ کی پارٹی انتخابات میں ڈیمیج ہوتی ہے تو اس طرح کی باتیں آواز اٹھاتے ہیں, تو وقت کے اوپر کیوں کام نہیں کیے جائے؟ دیکھیے, ہمیں صرف ایک 6 مہینے کے لیے تقریباً حکومت میں دی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بات نہیں کی, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرائم منسٹر نے کوشش کی. ہمارے پرائم منسٹر نے ضرور کوشش کی, لیکن یہ جو تمام آگ لگی, یہ بھی آپ بتائیے کہ یہ ان وزراء کی پریس کانفرنس سے لگی جنہوں نے یہ کہا کہ یہ 12 نشستیں ہم جیب میں ڈال کے نکلتے ہیں. ان کے وزراء کی اس بیان نے آزاد کشمیر میں آگ لگا دی, اور یہ بیان انہی وزراء کا ہے جو آج روز ٹی وی پر بیٹھ کر ہمیں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس ملک میں جس کی جتنی جو ہے جس کے پاس اختیار ہے وہ آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا کام ہے سیاسی جدوجہد کرنا, جو ہم کریں گے. آپ جواب دینا چاہیں گے جاوید صاحب؟ میں بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے 38 پوائنٹس تھے, 35 پوائنٹس ایسے تھے جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ہو سکتے تھے, وہ کیے گئے. باقی کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا, اس کو جو ہے کانسٹیٹیوشنلی اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا, اور یہی ایک طریقہ ہے. جی آپ بولیں. اچھا, میں بھی اسی نے یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ایک جو ہے نا تسلسل کے ساتھ بات کی جا رہی ہے,
آپ سب کو پتا ہے, آپ بڑے مجھ سے زیادہ سمجھنے والے ہیں باتوں کا بھی, میں کانسٹیٹیوشن کا بھی ہے کہ کیا ہمارے پاس اختیارات ہیں. اے جے کے گورنمنٹ نے جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ایشوز تھے, جیسے میڈم نے کہا, وہ سارے ون بائی ون نوٹیفائڈ ہو چکے تھے. اب لیجسلیشن جو ہے نا, وہ لیجسلیشن جو ہوتی ہے وہ ود دا کنسنٹ آف چیئرمین اے جے کے کونسل. اب یہ ہمیں کنسنٹ دیتے تو ہم وہ اس کے لیے بھی تیار تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ ہم تیار ہیں بیٹھ کے جو باتیں ہو سکتی ہیں ریفیوجیز کی سیٹس کی بھی, وہ بھی حل کرنے کے لیے تیار تھے. اب تو یہ مدعا ویسے ہی ہمارے گلے پڑا ہے, ہم ناکردہ گناہ ہیں اس میں. نہیں, ہم پھر بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل تو کہیں سے نکلنا ہے, اور یہی ایک حل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. میرا نام عثمان خان ہے, میں سما ٹی وی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ابھی الیکشن چل رہا ہے, اور جس سیٹ پہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو ہروا رہی ہیں یا مایوسی کا اظہار کر رہی ہیں اضلاع میں, وہ تو ابھی کافی اچھی پوزیشن ہے. دیکھیے, میں ہروانا اور جتانے کی بات نہیں کر رہی, میں اس رویے کی بات کر رہی ہوں جو نون لیگ اپنا رہی ہے. نہیں, میرا دل نہیں چاہتا. آپ کا سوال ذرا, آپ اپنے سوال کو دوبارہ پلیز ریفریز کریں. ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو ہروا نہیں رہے, ہم حکومتی دھاندلی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ہروا رہے ہیں. نہیں, میں نے سن کے جواب دیے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی رزلٹ نہیں آئے. اچھا, مجھے جواب ابھی سے اناؤنس کر دیا کہ نہیں, حکومت نے 12 بجے اناؤنس کر دیا, حکومتی وزراء نے, کہ ہم جیت چکے ہیں. آپ اس پہ غور کیجیے. نہیں, ہم 1 بجے تک اگر ہم 26 کمپلینٹ کریں گے اور سب سے زیادہ کمپلینٹ ضیاء قمر کے حلقے کی ہوں گی, تو ہم ان کی کوششوں پہ بات کر رہے ہیں. ہم کیوں ہروائیں گے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو کشمیر میں ہوا اس کا شہباز شریف حکومت کے ساتھ یہ اتحاد چلے گا یا ان کے لیے وہ رائے آپ لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیے, ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان بے ایمانیوں کا حساب چاہیے, اور نون لیگ کو اس کا جواب دینا ہوگا. جو ان کا جواب ہوگا ایسا ہی ہمارا بھی کام ہوگا. آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا تھا, بلکہ پہلے مرحلے میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آگے کیا ہوگا. اس کے باوجود الیکشن میں کیوں آپ لوگ شامل ہوئے جب آپ کو یہ پتا تھا کہ گاندھی پہلے مرحلے میں بھی آپ نے شکایت کی, کوئی ایسا نہیں ہوا, اور الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس بھی نہیں دیا, بلکہ شام کو انہوں نے درجے بھی یہ کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی کی ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, پھر بھی آپ نے الیکشن میں کوئی شرکت کی. دوسرا, اب آپ اپنی پارٹی کو کیا ترجیح دیں گے کہ کیا حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھنا چاہیے؟ دیکھیے اعجاز صاحب, ہمارے چیئرمین نے یہ بار بار کہا, اور یہ اس ملک میں پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ ایک ایکشن ری پلے ہے جو اس ملک میں کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے کہ اس قسم کی دھاندلی ہوتی رہی ہے. اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں اور ہم ان کے لیے میدان کھلا چھوڑیں. آج اگر الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی اس پر جو شور مچا رہی ہے اس سے حکومت کو تکلیف ہو رہی ہے, اور پوری دنیا کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ جو یہ حکومت بنانے جا رہے ہیں, جس پر یہ اترا رہے ہیں, وہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے. لہٰذا اگر ہم نے اس میں حصہ لیا ہے, ایک سیاسی حکمت عملی ہے. اور بالکل تم بولو. یہ بتائیے کہ بلاول صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم بڑے اچھے بہترین انسان ہیں, لیکن ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کے لیے کام خراب کرنا چاہتے ہیں. تو کون ہے اس ایسا دشمن ان کی پارٹی میں جو بلاول صاحب کو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں یا پیپلز پارٹی؟ دیکھیے, بالکل ایک کلیئر بات ہے کہ جب ایک صوبے کی حکومت یعنی پنجاب حکومت ایک ایلائی پر, ایک اتحادی پر بمباری کرتی ہے تو اس کا ہدف ہم نہیں ہے, اس کا ہدف جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے اور وزیر اعظم پاکستان ہے. لہٰذا ان کے اپنے گھریلو جھگڑے ہیں, اس کی زد میں یہ جو ہے ہمیں بھی کراس فائرنگ میں لے آتے ہیں. ہم صرف بہانہ ہے, نشانہ جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے. آخری سوال ان سے بھی بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ تھے اور بڑے اچھے اعتماد کے ساتھ چیزیں چل رہی تھیں. پھر اچانک جی پی کے الیکشن آئے, وہاں سے جو ہے کشیدگی بڑھنے لگی, اور یہ کشیدگی جو ہے کشمیر میں آگے بہت زیادہ بڑھ گئی. آخر اس کی وجوہات کیا ہے کہ ایک دم اچانک جو ہے وہ آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ بہت زیادہ خراب؟ دیکھیے, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ان کو عادت ہے شاید غلامی کی,
ہم ان کے اتحادی ہیں, ہم ان کے غلام نہیں ہیں. ہمیں جو بات جہاں غلط لگے گی, جو بات غیر آئینی لگے گی, جہاں دھاندلی نظر آئے گی, وہ ہم بولیں گے. ہم خاموش نہیں رہیں گے, اور جہاں ہمارا حق مارا جا رہا ہے, عوام کا مینڈیٹ مارا جا رہا ہے, اس پر آواز اٹھانا ہمارا آپ کا سب کا فرض ہے. میڈم 5 سال کے دوران حکومتوں کی جو ہے مینڈیٹ کے خلاف جو تبدیلی ہوتی رہی ہے آزاد کشمیر, اس کے نتیجے میں عوامی ایکشن کمیٹی بنی اور عوام کی طرف سے بڑا رد عمل آیا. کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں یا آپ یہ کہیں گی کہ موجودہ جو نون لیگ کی متنازع حکومت بننے جا رہی ہے, اس کے خلاف پیپلز پارٹی کو ضرور کی الیکشن کی کارکردگی جو ہے وہ واضح کرے؟ کیا عوام کی سطح سے بھی اس کا رد عمل آئے گا, لوگ اس کو حکومت کو تسلیم کریں گے, اس کی ساکھ کیا ہوگی؟ دیکھیے, اس کی ساکھ زیرو ہوگی, صفر. اور اس حکومت جو یہ کرنا چاہ رہی ہے, وہ اس کی جو اس کا ایک ایجنڈا ہے, یہ اس میں قطعاً ناکام ہوگی. اور اس آزاد کشمیر میں اگر انریسٹ مزید پھیلا تو اس کی ذمہ داری کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون پر ہوگا. نہ جیسے میں نے پہلے کہا, یہ کسی معاملے میں عوام کا اعتماد رکھیں گے, نہ کوئی کسی سے مذاکرات کر سکیں گے. اور یہ ایک نوشتہ دیوار ہے کہ یہ جو ہونے والا ہے, یہ جو ہے بہت بڑی بدشگونی نہ صرف کشمیر کی سیاست نے بلکہ اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر بھی پڑے. آخری سوال ہے کہ ایک تاثر پیدا ہوا ہے بہت زیادہ کہ ججز کے معاملے پر جو صدر مملکت صاحب ہے وہ ناراض بھی اور پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی ہیں. تو آخرکار کون سے تحفظات ہیں, کیونکہ آپ کا نمائندہ بھی تو جوڈیشل کمیشن میں موجود. دیکھیے, صدر مملکت جو ہیں وہ ایک ان کے پاس ایک اپنا آئینی اختیار ہے. وہ کسی سمری پر چاہیں دستخط کریں, نہ چاہیں نہ کریں. اگر وہ غلط سمجھتے ہیں وہ نہ کریں, یا وہ جب مرضی چاہیں کریں. ان کے پاس ایک اختیار ہے, وہ اگر اپنے اختیار کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے حکومت کو اس کو قبول بھی کرنا چاہیے, برداشت کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. ہم نے جیسے کہا, ہم لوگ ان کے غلام نہیں. ہم اپنی پیس پر, اپنی سپیڈ سے, اپنی رفتار کے مطابق, اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق چلیں گے. ہم نہ کسی کے کہنے پر دوڑ کر گڈھے میں گرتے ہیں, نہ ہم اپنی بساط سے زیادہ اونچی چھلانگیں مارتے ہیں. ہم اپنی سیاسی سمجھ بوجھ کے تحت صدر مملکت جو فیصلہ کریں گے, جو ان کو لانے والے ہیں, جو وزیر اعظم شہباز شریف کو یہاں بٹھانے والے ہیں, یہ نہ بھولیں کہ وہ صدر آصف علی زرداری ہیں, جن کا استعفے کا مطالبہ یہ آج کل برسات ہے تو برساتی مینڈک آج کل بہت کر رہے ہیں, لیکن اس مطالبے کے لیے بھی ایسے لوگ لاتے ہیں, پیادے لاتے ہیں جن کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں. اگر انہوں نے یہ مطالبہ کرنا ہی ہے تو ان کے جو لیڈرشپ ہے بڑے, وہ آئیں سامنے, وہ صاف کھل کر بات کریں. تو یہ وہی ہے, چلمنوں کے پیچھے سے باہر آئیں اور ہمت کر کے بات کریں. چلو میری پاری.